वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। नाजरीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बुध, जुमेरात और जुम्मा का रोज़ा रखा उसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत में मोती और याकूतो जबरेज़ जिद का महल बनाएगा और उसके लिए दोज़ख से बारात लिख दी जाएगी। और नबी पाक की शान देखिए नाजरीन, नबी पाक की शान में मैं एक शेर अर्ज़ करूँगी। ना रईस हूँ ना अमीर हूँ मैं, ना रईस हूँ ना अमीर हूँ ना मैं बादशाह ना मैं वज़ीर हूँ, ना मैं बादशाह ना मैं वज़ीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा मेरी सल्तनत, दरे मुस्तफ़ा मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में आप प्रोग्राम समाअत कर रहे हैं। हमारा और आपका साथ अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मोहम्मद ज़िया खान गौरी साहब। ज़िया साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह रोल मॉडल हैं नौजवानों के लिए, और आप बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बग़ैर किसी मुबालगा राई के अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ब्रांड हैं नौजवानों के लिए, यूथ के लिए बिलखसूस। तो आप हमें ये बताएं कि, और नाज़रीन मैं ये बताऊं कि जैसे एक काफ़िला जा रहा होता है ना, ये वो लोग हैं इनका उनमें नाम आता है, फैसलाबाद के जो कामयाब लोग हैं उनमें इनका शुमार होता है कि सपोज़ जैसे कोई काफ़िला जा रहा होता है ना, कोई 10 20 25 40 50 100 200 बंदे का, तो जाते जाते उनको पीछे से आवाज़ लगा कर कहना, हेलो भाई मैं भी हूँ। इन्होंने खुद को मनवाया है, इन्होंने अपने आप को मनवाया है, उन लोगों में इनका शुमार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िया साहब, कौन कौन से मसाइल दरपेश आते हैं नौजवानों को कामयाब होने से रोकने के लिए, इस पर रोशनी डालिएगा। मैं आपकी ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल करके मेरे मौजू को उसी के साथ जोड़ दिया। तो मैं जो बात कर रहा था कि मेन चीज़ इस वक्त जो लोगों को किसी भी बड़े टारगेट की तरफ जाते हुए रोकती है वो है माशी तंगी। सही। अच्छा, मैं उसको ना अपने अल्फाज में कुछ यूँ बयान करूँगा कि मैं, क्योंकि मेरा इस अंदाज से मेरे असातिज़ा ने मेरी तरबियत की है कि मैं नेगेटिव बातों से गुरेज करता हूँ। तो एक मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि एक होता है किसी भी मंजिल तक पहुँचने का आसान रास्ता, और एक होता है मंजिल तक पहुँचने के लिए जो दूसरा रास्ता नॉर्मली लोग उसे कहते हैं मुश्किल रास्ता। सही। अच्छा, मैं उसको आज बदल के आपके सामने अपनी राय का इजहार करने लगा हूँ कि मंजिल की तरफ जाने वाले दो रास्ते हैं, एक आसान रास्ता है और एक सही रास्ता है। सही। मैं मुश्किल नहीं कह रहा, एक आसान रास्ता है और एक सही रास्ता है। हम बहैसियत कौम, सारी की सारी कौम, हम आसान रास्ते को ढूंढते हैं। जब आसान रास्ते को ढूंढने की तरफ कोशिश करते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी एफर्ट करते हुए रास्ते में ही ज़िंदगी बसर कर देते हैं और मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। शॉर्टकट ही ढूंढते रहते हैं हम। शॉर्टकट, बड़ा खूबसूरत आपने मेरी बात को वजाहत कर दी, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। और जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं वो, उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि मैं अपनी मंजिल की तरफ इतने कदम चल चुका हूँ, पहुँच रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। तो बात जो मैं करना चाह रहा था कि जो रुकावट आती है, बेसिकली हम इस मिजाज के लोग हैं कि सारी ज़िंदगी वो छोटी छोटी सी सोच और छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब उन्हें कहा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी का ये मखसूस हिस्सा, अगर आप इसको ट्रैक को बदल के करें और वो काम जो कि आपने सारी ज़िंदगी करना है उस पर करते हुए आपको, और लोग मुंह से कहते हैं कि हमें पता है जी आज हम ये कर रहे हैं, तो अगले 5 सालों में 10 सालों के बाद मैं यहाँ नज़र आ रहा हूँ। आप किससे पूछ के देख लीजिए, बताएगा, उसे पता है, लेकिन वो उससे डटा हुआ है। इसको मैं जो कहना चाह रहा था अपनी पहली गुफ्तगू के साथ जोड़ते हुए, हम बेसिकली एडिक्शन का शिकार हैं। जैसे कोई नशा करने वाला एडिक्ट नहीं हो जाता। और मुझे अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये जुमला आपके इस चैनल के तवस्सुल से ये पहुंचाना चाहता हूं, हमारी कौम आदतन गरीब है, यानी एडिक्शन है, उसे आदत हो चुकी है, हम आदी हो चुके हैं गुर्बत के नशे के। मैं इसको, अगर आप इजाज़त देंगे, आपका क्योंकि बड़ा बाबरकत रूहानी ये प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ समझाने की हद तक मैं बात करने लगा हूँ। कहते हैं एक हमारे जैसे ही कोई दुनियादार बंदे ने किसी अल्लाह वाले को हाथ दिखाया अपना,
اور رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگے بابا جی میرا ہاتھ دیکھو. صحیح. بابا جی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں نے سنا ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں, اس پر تقدیر لکھی ہوتی ہے. صحیح. تو بابا جی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے پوچھا کیا ہوا؟ صحیح. کہنے لگا بابا جی بہت برے حالات ہیں, بڑی تنگ دستی ہے, بڑی پریشانی ہے. صحیح. تو بابا جی اس کو سمجھ گئے اور بابا جی نے اس کا ہاتھ دیکھ کے کہا پتر ہوئے تیرے تے 6 مہینے اوکھے نے. اچھا. اس نے کہا پھر بابا جی؟ انہوں نے کہا پھر تو عادی ہو جائے گا. اچھا. اور یہ جو قوم ہے نا سر جس کا میں اور آپ حصہ ہیں, ہمارا جو نوجوان ہے ہم غربت کے عادی ہو چکے ہیں. مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ آئیے اس دلدل سے غربت سے نکلنے کا آپ کو راستہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن مجھے اب آج کا جو دن ہے اس کے لیے مجھے کوئی آسانی چاہیے. اور یہی وجہ ہے ہم آسانیوں کے چکر میں اپنی منزل سے دور ہیں. اور میں یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک رائے اپنی کا اظہار کرنے لگا ہوں. جو ہمارے ساتھ بہت سارے اساتذہ موجود ہیں, کام کرنے والے ہیں, ماہر نفسیات, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا ہوا ہے نا وہ گزر گیا ہوا ہے. صحیح. اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. صحیح. اور ایک وقت ہے جو آنا ہے ابھی, صحیح, اس پر ہمارا بھی اختیار نہیں. واہ. گزر گئے پر ہمیں پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے, آنے والے کی ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا ہمارا اختیار کس پہ ہے؟ ہمارا اختیار ہے آج کے دن پہ. اللہ اکبر. آج کے دن پہ. اس وقت آپ نے فیل کیا ہوگا معاشرے میں ایک بہت لفظ سنتے ہیں آپ کہ یار اس بندے کو ڈپریشن ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہے, وہ ڈپریشن ہے. بالکل سنا ہوگا آپ نے. بالکل. اچھا یا ڈپریشن سنتے ہیں یا آپ ایک اور ورڈ سنتے ہیں جسے کہتے ہیں انزائٹی کا اسے پرابلم ہے. صحیح. تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ڈپریشن کا تعلق ماضی سے ہے. صحیح. جس بندے کی زندگی میں کوئی ماضی میں کوئی تلخ واقعات ایسے گزرے جب اسے وہ یاد آتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہے وہ ڈپریشن میں اسے لے جاتی ہے. اور جس کو آنے والے وقت کا خوف ہے وہ انزائٹی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان دونوں سے بچنے کا ایک اور خوبصورت حل ہے کہ آج میں جینا سیکھیں. آج کے دن کو, آج اللہ نے آپ کو دیا, اس کو انجوائے کریں, اسے سیلیبریٹ کریں, اس پر دعا کریں. اور وہ جو آپ کے سوال کی طرف میں واپس آؤں, میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی کہ جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے. ہم آج جو جی رہے ہیں نا زندگی, آج آپ اور میں, ہم جو سب لوگ جو آج زندگی جی رہے ہیں, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے کبھی پیچھے کوئی فصل بوئی تھی اور آج اسے کاشت کر رہے ہیں. یہ جو زندگی جی رہے ہیں یہ ہم نے پچھلی بوئی ہوئی سوچ جو ہے اس کی فصل کو کاٹ رہے ہیں. اچھا آج ہم جو سوچیں گے نا, جو آج گمان کریں گے, جو خیال کریں گے, جو دعا کریں گے, اس کا مطلب ہے آج خیال کا بیج بوئیں گے. اور یہ آنے والے دنوں میں یہ فصل جو آج بو رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئے گی. اب سوچنا یہ ہے کہ آج ہم دکھی ہیں, خوش ہیں, پریشان ہیں, ڈپریشن میں ہیں. اگر آج ہم دکھی ہیں, پریشان ہیں تو پھر سوچ لیں ہم اس کا بیج بونے لگے ہیں. آنے والے دنوں میں اس نے درخت بن کے, کانٹا بن کے ہماری زندگی میں آنا ہے. تو جب یہ آج سوچ رہے ہیں تو پھر کیا کریں آج کے دن کو؟ اگر ہمارے آس پاس خدا نہ خواستہ خوشی نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, تو ہم نے خوش ہونا ہے. یہ آپ کہیں گے کہ جملہ تو بول دیا ہے, بڑا آسان ہے, جس کے آس پاس پریشانیاں ہوں کیسے خوش ہو. بس اگر اللہ کرے میری یہ بات میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کے آس پاس خوشیاں نہیں ہیں اور آج کے دن آپ خوش ہونے کا ڈرامہ ہی کریں, میرے کہنے میں جملہ یہ دیتا ہوں, مصروحی خوشی لائیں, کہکے لگائیں, خوش ہوں, دعا کریں, ہیپی رہیں اور اس ماحول میں رہیں, تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والی جو فصل ہے نا وہ خوشیوں والی ہے, کیونکہ بیج آپ خوشیوں کا بو رہے ہیں. جب آپ سارا دن ٹینشن, پریشانی, دکھ, رونا دھونا, کبھی گورنمنٹ کو گالیاں دینا, کبھی تقدیر کو رونا, کبھی حالات کو, کبھی کچھ, تو اس کا مطلب ہے آپ ہر لمحے شکایات کا بیج بو رہے ہیں اور وہ شکایات آنے والے دنوں میں کانٹے بن کے آئیں گے. بہت خوب, بہت خوب. زیاد صاحب آپ کی جو گفتگو ہے نا, وہ جو آپ نے بالخصوص آخری جملہ بولا وہ بالکل عین حدیث مبارکہ کے ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اپنی پریشانیاں, اپنی ٹینشنوں کے شکوے دنیا سے کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, تو اس کی پریشانیاں اور یہ ٹینشن ہے نا اس کے لیے بڑھا دی جاتی ہیں. فقط اس کا رونا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رویا جائے اور صبر سے کام لیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعا کی جائے. جی عرفان صاحب, آپ سے کویشچن ہمارا یہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت کویشچن, ہمارے ناظرین آپ سے سننا بھی وہ چاہتے ہیں. ضمناً میں مجھے یاد آیا, بہت سارے لوگ آپ کے ادارے کے فالوور ہیں, میری مراد ٹائمز ہے, پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں آپ کا ایک نیٹ ورک قائم ہے اور بڑا منظم نیٹ ورک ہے. تو ہمارے پاکستان میں بالخصوص لوگ کہتے ہیں کہ ٹائمز کی پروڈکٹ ٹھیک ہیں مگر لیکن مہنگی بہت ہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, ایک میں تو یہاں ایک سادہ سی مثال دوں گا. آپ لوگ گھروں میں گھی استعمال کرتے ہیں نا, اچھا ایک دیسی گھی ایک ڈالڈا گھی ہے. صحیح ہے.
تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ہے. تو دونوں کی پرائس میں بھی فرق ہے. لوگ جب میڈیسن سمجھ کے یوز کرتے ہیں نا, تو میڈیسن تو 1 روپے کی گولی ملتی, 2 روپے کی گولی ملتی ہے. صحیح ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں اس گولی کے بجائے بندہ وہ دوسری گولی مار دے. اوکے صحیح ہے. تو دیکھیں نا وہ آپ کے سیلز کو اور ڈیمیج کر رہی نا. اوکے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ایک بات مائنڈ میں رکھیں, دنیا میں کوئی بھی چیز ایکسپینسو نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں افورڈ نہیں کرتا, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز مہنگی ہے. دنیا میں کوئی بھی جو چیز ہے وہ مہنگی نہیں ہوتی. اصل میں ایک مائنڈ سیٹ, دا پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے. جب آپ کی ترجیح میں کوئی چیز آ جاتی نا, تو اب دیکھیں ایک عام شخص ہے, لے مین ہے نا, ایک غریب بندہ ہے, تو وہ ایک مہینے میں سگریٹ کتنے پیسوں کے یوز کرتا ہے؟ اوکے. وہ چائے جو ہے کالی پیتا, نقصان دہ. وہ کولڈ ڈرنکس پی رہا ہے, وہ پیزے کھا, وہ کتنے پیسے لگا رہا ہے. اچھا وہی اگر وہ دن میں 100-150 روپیہ یا 200 روپیہ بن جائے گا, اپنی ہیلتھ کے اوپر لگا لے, مہینے کا 2000-3000. ایک جو ایسا شخص ہے جو اپنی پوری فیملی کے لیے کما رہا ہے, اپنی پوری فیملی کا آل ان آل ہے, اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اگر 20,000 کما رہا ہے, 20,000 میں سے 2-3,000 مہینے کا اپنے اوپر بھی لگا لے. لیکن جب اپنے اوپر لگانے کی باری آتی ہے ہیلتھ کے اوپر, تو چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ویسے جب آپ آئیں نا ان چیزوں کی طرف آئیں, آپ موبائل لینا ہے, آپ نے کوئی اور چیز لینی ہے, تو وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. یہاں میں ایک ایگزامپل آپ کو کرتا ہوں, ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ ایک فگر نوٹ کریں نا, جناب لکھیں 1 لاکھ یا 1 ملین. اب وہ 1 ملین میں سب سے امپورٹنٹ فگر کون سا ہے؟ 1. ٹھیک ہے, وہ جتنے زیرو ہیں نا ان کی ویلیو کس کے ساتھ ہے؟ 1 کے ساتھ ہے. 1 صرف 1 ہو نا, 0 نہ ہو, پھر بھی اس کی ویلیو ہے. لیکن 1 کے بغیر زیرو کی ویلیو نہیں. اب آپ کی لائف میں جو 1 ہے نا, وہ آپ ہے, وہ آپ کی ہیلتھ ہے. اب 0 آگے وہ آپ کی گاڑی ہے, اگلا 0 آپ کا گھر ہے, اگلا 0 آپ کی اچھی فیملی ہے, اگلا 0 آپ کا حج عمرہ ہے, اگلا 0 آپ کی باقی چیزیں خواہشات ہیں. لیکن 1 آپ ہے. اگر آپ ہی نہیں ہیں, اگر آپ کی ہیلتھ ہی اچھی نہیں ہے, تو باقی تو سارا کچھ 0 ہو گیا, آپ ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے نا. سو ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. بس تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کی بات ہے. چیز مہنگی نہیں ہوتی ہے. جب آپ, ایک چیز یہ ہے کہ آپ لائف ٹائم پیسے خرچ کرتے رہیں اپنے اوپر, اور لائف ٹائم پیسے خرچ کر کے بھی آپ ہیلدی نہیں ہو رہے ہیں. آپ دنیا کو دیکھیں ذرا. دوسرا یہ کہ آپ ہیلدی ڈائٹ لیں, اور آپ تھوڑا سا, یہ ہیلتھ تھوڑی ایکسپینسو ہی ہوتی ہے ویسے نا, آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو یوز کریں گے تو آپ لائف ٹائم جو پیسہ خرچ کرنا ہے, بلکہ وہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں. جب آپ اپنی ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں, اصل میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹ نے آپ کو جتنا پیسہ بچا کے دینا ہوتا ہے نا ان لائف, باقی لائف میں, وہ آپ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہیلتھ کے اوپر خرچ کریں. ہیلتھ پہ خرچ کرنے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. عرفان صاحب بڑا پیارا نقطہ پیش کر رہے تھے کہ کیوں ان کی پروڈکٹ کاسٹلی ہے. یہاں پر ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم علامہ صاحب سے رجوع کریں گے.